बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, आज बात करते हैं ज़रा, वैसे तो रोज़ाना ही तकरीबन इसी मौजू के ऊपर, यानी कि इन्हीं लोगों के मौजू के ऊपर, सियासत के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आज एक स्पेशल बात आपको बताऊं और बड़ी इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद ये चीज़ मैंने ज़ाती तौर के ऊपर ज़रा सी इन्वेस्टिगेट की। वीवर्स, आज लाहौर के अंदर एहतसाब अदालत, लाहौर की जो एहतसाब अदालत है उसके अंदर पेशी थी। उसमें पेशी किसकी थी? उसके अंदर जो आशियाना हाउसिंग स्कीम के मुल्ज़िमान हैं उनकी पेशी थी, और आज उसमें से एक मुल्ज़िमा के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करनी थी, जो मुल्ज़िमा अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है, बकौल उसके शोर के, बकौल उसके बेटों। अच्छा, इसके अंदर मैं पहले आपको बता दूं कि एक सुलेमान शाहबाज नाम का कोई बंदा है, वो इसमें इश्तिहारी है। एक क्या कहते हैं कि उसकी शहबाज शरीफ की कोई बेटी है, वो भी इमरान, मतलब कि कोई उसके शोहर का नाम इमरान है। इमरान जो उनका दामाद है वो भी इसमें इश्तिहारी है। और इसके अंदर जो थी नुसरत शाहबाज, जो शहबाज शरीफ की बीवी हैं। अब 9 शादियाँ, अब ये मुझे नहीं पता कि कौन से नंबर वाली बीवी है, लेकिन वो जो नुसरत शाहबाज नाम की खातून है, जो शहबाज शरीफ की बीवी हैं, जो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हैं, तो उनके ऊपर आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। और फ़र्द जुर्म किस तरह आयद होनी थी? वैसे तो वो भी डिक्लेयर्ड हो चुकी थी, जिसे कहते हैं मफरूर, लेकिन फिर उनके तरफ से एक बयान वो आया, एक दरख्वास्त आई कि मुझे इस्तिस्ना करार दिया जाए, क्योंकि मैं बाहर हूँ, इंग्लैंड लंदन में हूँ, तो मेरी जगह पे उन्होंने कोई वकील आगे कर दिया कि मेरी जगह पे मेरी पैरवी करेंगे और बाकायदा वो होगा। तो आज उनके जो वकील साहब थे, उनके तवस्सुत से उन पर फ़र्द जुर्म आयद करनी थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि कल, गुज़श्ता कल जो था, यानी कि 30 तारीख जो थी, उसमें शहबाज शरीफ अचानक की सीढ़ियों से गिर जाते हैं, और उनको जो डॉक्टर हैं, जो उनके मालिज हैं, भाई फाई मालिज हैं, जो नवाज़ शरीफ का आज तक इलाज ना कर सके, वो वाले मालिज जो इत्तेहाद मेडिकल कम्प्लेक्स में होते हैं, उन्होंने उनको 2 हफ्ते का रेस्ट दे दिया कि आप 2 हफ्ते बिल्कुल आपने हिलना नहीं है बेड से। उसकी वजह क्या थी? कि आज पेशी थी, और आज की पेशी तो थी, लेकिन जो एक और पेशी जो आ रही है, वो जो 7 तारीख को FIA ने इनको बुलाया हुआ है, और FIA के बाद जो है वो इनके ऊपर जिसे कहते हैं कि पूछगछ होनी थी वहाँ पे भी, तो उसके अंदर ये पेश होना नहीं चाहते। वही जो मैं आपको कहता हूँ कि डिले टैक्टिक्स। तो आज जो था ना उसका यानी कि जिसे कहते हैं कि बैकग्राउंड आज बड़ा उस अदालत के अंदर सामने निकल कर आया कि जब पेशी शुरू हुई तो जो जज साहिबान हैं उन्होंने कहा कि जनाब आज फ़र्द जुर्म आयद करनी है तो अपने दलाइल मुकम्मल करें। तो उधर जो था शहबाज शरीफ का जो वकील था, उसने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को मेडिकल सर्टिफिकेट उनका पेश किया गया कि 2 हफ्ते की उनको डॉक्टरों ने आराम की वो दे दी है, तो इसलिए आप इसको 2 हफ्ते के बाद की तारीख दे दें। तो जज ने कहा जनाब बात ये है कि शहबाज शरीफ पे तो फ़र्द जुर्म आज आयद करनी नहीं है। आज तो मतलब जिसे कहते हैं कि अगर दलाइल से मुतमईन नहीं हुए तो नुसरत शहबाज पे करनी है। तो आप शहबाज शरीफ की बीमारी का नुसरत शहबाज से क्या ताल्लुक़ है? तो फिर जो वकील साहब, जो मुअज़्ज़िज़ वकील साहब हैं, उन्होंने कहा कि जनाब जितने भी मुल्ज़िमान हों, अगर वो अदालत में मौजूद ना हो तो फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती। तो उन्होंने फिर जज साहब ने कहा कि जनाब ये नुसरत शहबाज और हर एक का अपना अपना केस है, जिसके अंदर कुछ लोग इश्तिहारी डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। तो शहबाज शरीफ की हम बात नहीं कर रहे हैं, उनका आपने मेडिकल सर्टिफिकेट कर दिया है। बहरहाल नुसरत शहबाज के बारे में आप आर्गूमेंट करें। आर्गूमेंट के बाद बहरहाल नुसरत शहबाज के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई और उनको मुजरिमा डिक्लेयर कर दिया गया मुअज़्ज़िज़ अदालत की जानिब से। ये एहतसाब अदालत है। तो बात यह है कि शहबाज शरीफ का ये वाला आज के लिए तो ड्रामा फ्लॉप हो गया। अब 7 तारीख को क्या होता है, जिसकी उसने प्लानिंग की हुई है, क्योंकि बहुत ही आला किस्म के काबिल डॉक्टर हैं कि जो नवाज़ शरीफ की बता रहे थे कि प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, और उसके बाद उसको इंग्लैंड भिजवाने में कामयाब हो गए।
تو وہی جو ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے شہباز شریف کو 2 ہفتے کا ریسٹ دیا ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیڑھیوں سے کس طرح گرے ہیں. اچھا جو ہی 7 تاریخ ختم ہوگی نا ویورز، میں آپ کو بتا دوں 7 کو ان کی پیشی اور 8 کو جج نے FIA نے رپورٹ اپنی پیش کرنی ہے. 9 تاریخ کو ان کو ساری بیماریاں دور ہو جائیں. 9 تاریخ کو یہ کوڑے پہ کاٹھی پا کے میدان میں آیا ہو. صرف اس نے 7 تاریخ گزارنی ہے اور 8 تاریخ گزارنی ہے، کیونکہ یہ کرپشن کی وہ اعلیٰ مثالیں ہیں. ویسے کیا میں کہوں اس خاندان کے بارے میں کہ اتنا عظیم یہ خاندان ہے اور اتنا شریف النفس یہ خاندان ہے کہ گندی ویڈیوز جو ہے وہ تو بیٹی کے پاس سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن رسیدیں کوئی بیٹی کے، حالانکہ میں آپ کو ذاتی بات بتاؤں کہ بیٹیاں گھر میں جو ہوتی ہیں وہ ماں باپ کی چیزیں سنبھال کے رکھتی ہیں. ایون کہ اگر ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کی چیزوں کو نشانیوں کے طور پہ رکھتی ہیں. لیکن یہ واحد بیٹی تھی جس نے گندی ویڈیو تو سنبھال کے سب کی رکھی ہوئی ہیں، لیکن جو رسیدیں تھیں وہ سنبھال کے نہیں رکھی گئیں. وہ تو پتہ ہی نہیں ہے، کبھی قطری شہزادے کا خط آ جاتا ہے، کبھی کس کا آ جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے بہرحال جو بتانے کی بات تھی کہ ڈیلے ٹیکٹس، میں نے پچھلے ایک ویڈیو کے اندر بریف کیا تھا کہ ڈیلے ٹیکٹس استعمال کی جاتی ہے. نہیں تو یہ وہی مقدمات ہیں جس کے بارے میں فواد چودھری صاحب اور جس کے بارے میں حکومت اور جس کے بارے میں FIA کہتی ہے کہ اگر یہ ٹرائل جو ہے یہ چلے اور ڈے بائی ڈے ہو تو اس کے اندر شہباز شریف صاحب 25 سال کے لیے اندر ہو سکتے ہیں. ویورز، سڑکوں کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ نون لیگ کے دور میں اتنے کروڑ روپے کلومیٹر، اور ہمارے دور میں اتنے کروڑ کلومیٹر یا لاکھ کلومیٹر بن رہی ہے. یعنی کہ ان کے دور میں اگر 30 لاکھ کلومیٹر تھی تو ہمارے دور میں تو بات یہ ہے کہ اس کی ایک منہ بولتی مثال جو ہے اسی بات کی، یہ راولپنڈی میں موجود ہے، اسلام آباد کے بہت قریب سے. صرف مجھے یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو منڈی موڑ سے لے کے، یعنی کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ راولپنڈی اور اسلام آباد کا جو ایک بارڈر کنسیڈر کر لیں آپ، پیر بدائی کا اڈا، تو آپ منڈی موڑ سے لے کے صرف پیر بدائی کے اڈے تک کی سڑک کی حالت دیکھ لیں اور اس کے ٹھیکے آپ دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ کن لوگوں کو، منظور نظر لوگوں کو ٹھیکے دے دیے گئے لیکن وہ سڑک بنی نہیں. اسی طریقے سے راولپنڈی کا آپ چکری روڈ دیکھ لیں جس کے اوپر آج بھی ایک پل جو ہے وہ نامکمل ہے اور 110 فٹ چوڑی وہ سڑک بننی تھی، لیکن وہ چودھری نثار صاحب نے پتہ نہیں کون سی گیم چلائی. کیونکہ اب تو چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ میں تو اس گدھے کو سمجھنے میں غلطی کی، میں شیر سمجھتا تھا لیکن 35 سال بعد مجھے پتہ لگا وہ گدھا ہے. تو اسی طریقے سے 35 سال جو شخص شیر کو نہیں پہچان سکا تو اس لیے جو شیر کے ساتھ 35 سال لگا رہا وہ بھی گدھا ہوتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی گدھا ہوتا ہے، بلکہ وہ گدھوں کا سردار ہوتا ہے. تو چودھری نثار صاحب نے اس روڈ کا ٹھیکہ دلوایا گیا تھا، بڑے بڑے بورڈ بھی لگائے تھے چودھری نثار فلانا ڈمکانا، لیکن اس روڈ کی حالت آپ دیکھ لیں ابھی اس کو 5 سال بنے ہوئے نہیں ہوئے ہیں. ویورز، پھر میں یہاں پہ وہی والی بات کر دیتا ہوں کہ آپ ذرا غیر ملکوں میں جا کے دیکھیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ دوستی ہیں اور ہم مسلمان ہونے کے بعد ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. ہم جو اور کیونکہ ہمارے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کے ساتھ حاجی ضرور لکھا ہوتا ہے، حاجی کرم داد، حاجی دلاور خان، حاجی فلانا، حاجی ڈمکانا. تو ہمارے حاجیوں کی روڈ بنی ہوئی دیکھ لیں جو ہمارے حاجی ٹھیکیدار بناتے ہیں، اور ان فرعونوں کی، ان کافروں کی ذرا روڈ دیکھ لیں، آپ کو فرق خود بخود پتہ لگ جائے. جاپان کے اندر اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، سگریٹ اگر آپ پیتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کوٹ کی جیب میں یا جیکٹ کی جیب میں ڈبی بھی لے کے پھرتے ہیں جس میں ایش ڈالتے ہیں، سڑک پہ ایش نہیں پھینکتے. جاپان کے اندر آپ کو وہ کافر بقول مسلمانوں کے وہ دوزخ میں جائیں گے بقول ہم لوگوں، لیکن آپ ان کی صفائی کی مثالیں اگر دیکھ لیں، اسلام کے اندر آیا ہے پانی کم استعمال کریں، وضو کے لیے بھی پانی کم استعمال کریں. ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ جاپان میں جا کے دیکھ لیں تو انہوں نے یہ جو فلیش ٹینک ہوتا ہے اس کے اوپر بیسن لگایا ہوا ہے جس میں وہ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اور جو ہاتھ دھلا ہوا پانی ہوتا ہے اس سے وہ فلیش ٹینک کرتے ہیں، تو وہ جو ہوتا ہے آپ کا فلیش کو صاف کرتا ہے. تو وہ مسلمانوں والے کام کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں، یا آپ کو خود اندازہ ہو جانا چاہیے. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک
وینزویلا ایک ملک ہے وینزویلا کی، تو وینزویلا کے اندر مسلمانوں کے لیے علیحدہ شاپس بنائی گئی ہیں، اور اس کے اندر مسلمانوں کو ادھر سبسڈی دی گئی ہے، یعنی کہ نارمل دنوں میں بھی، رمضان کی میں بات نہیں کر رہا، آج میں نے ان کی ویڈیو دیکھی، ادھر سے میرے ایک دوست نے شیئر کی ہے وینزویلا سے، کہ ادھر مسلمانوں کے لیے علیحدہ دکانیں کھولی گئی ہیں، اور ان دکانوں کے اندر جو غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے 10 سے 15% کچھ چیزیں سستی رکھی گئی ہیں کہ جناب ان کو یہ چیز سستی ملنی چاہیے۔ اور پاکستان، ہمارا پیارا ملک پاکستان، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، جو حاجی کرم خان صاحب ہوتے ہیں، جو آٹے کے ڈیلر ہوتے ہیں، وہ رمضان کے اندر آٹا چھپا دیتے ہیں، چینی چھپا دیتے ہیں۔ حاجی دلاور خان صاحب، حاجی نصر اللہ صاحب، حاجی، کیونکہ ان تمام کے ساتھ حاجی لگا ہوتا ہے، یہ چینی، آٹا، چاول، دالیں یہ چھپا دیتے ہیں، رمضان کی گھی چھپا دیتے ہیں۔ پھر وہی والی بات ایک چھوٹی سی کروں گا کہ یہودیوں کو ہم کہتے ہیں، یہودیوں کی پیپسی، کہ پیپسی یہودیوں کی ہے، وہ یہودیوں کی پیپسی رمضان میں 65 روپے کی ہو جاتی ہے، اور مسلمانوں کی کھجور 100 روپے سے 500 روپے پہ چلی جاتی ہے۔ ہری مرچ، لیمو، یعنی کہ جس چیز سے مسلمان کے روزے کے اندر تسکین ملے گی افطاری کے ٹائم میں، وہ انتہائی مہنگی کر دی جاتی ہے، انتہائی مہنگی۔ تو یہ حال ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اسی لیے کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ماں کی حرارت والوں کی، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکتا، یعنی کہ ہم اللہ کو سارے مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ تو ویورز، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی آج کی ویڈیو کے اندر۔ ویسے میں نے ایک جیسے کہتے ہیں کہ حکومت کے بارے میں بھی کوئی بات کرنی تھی، تو بہرحال ٹائم اتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح پیٹرول کی قیمت کے اوپر 3 یا 4 روپے یا 5 روپے اضافہ ہوا ہے، تو بات یہ ہے گی کہ بڑا شور اٹھ رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اور ملکی تاریخ کے اندر، ویسے میں آپ کو فار یور کائنڈ انفارمیشن، پاکستان میں پیٹرول 142 روپے تک بھی گیا ہے، 142 روپیز میں آپ کو ایک ریٹ بتا رہا ہوں کہ اس تک بھی گیا ہے۔ لیکن بہرحال اس ٹائم جو پیٹرول 130 یا 123 یا 128 روپے کے اوپر ہے، اس کی بات یہ ہے گی کہ دنیا کے اندر برطانیہ جیسا ملک جس نے دنیا پہ حکومت کی ہے، جس کی بادشاہت کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ پیٹرول بل ہی نہیں رہا۔ سعودی عرب کے اندر پاکستانی 100 روپے لیٹر ہے، دبئی کے اندر پاکستانی 123 روپے لیٹر ہے۔ دنیا کا سب سے سستا پیٹرول جو مل رہا ہے وہ اس ٹائم وینزویلا کے اندر مل رہا ہے، جہاں پہ پاکستانی 4 روپے لیٹر ہے، پاکستانی کے حساب سے 4 روپے لیٹر، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایران ہے، جہاں پہ پاکستانی 10 روپے لیٹر کے حساب سے پیٹرول مل رہا ہے۔ باقی دنیا میں اس ٹائم پیٹرول کی قلت پائی جاتی ہے۔ اچھا، وینزویلا دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، یعنی اس کو شمار ہوتا ہے، اور ایران کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس پہ عالمی پابندیاں ہیں، وہ ادھر ادھر بیچ نہیں سکتا، تو اپنے ملک کے اندر وہ سستا کنزیوم کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بہرحال پھر میں یہی بات کروں گا کہ پیٹرول، ڈیزل یہ کوئی معنی نہیں رکھتے کہ ان کی، میں کہتا ہوں کہ بیسک جو چیزیں ہیں خوراک کی، کھانے پینے کی، ان کو انسان کی پہنچ کے اندر ہونا چاہیے، غریب کی پہنچ کے اندر ہونا چاہیے۔ ویسے تو آج اعلان کیا ہے، سبسڈی دی ہے گھی کے اوپر، اس کے اوپر، لیکن نظر یہ رکھی جائے کہ یہ غائب نہ ہو جائیں مارکیٹ سے۔ کوئی حاجی ثناء اللہ ٹائپ کا جو بندہ ہے، وہ پتہ لگے کہ جناب سارا کا سارا گھی منڈی سے، وہ اس سے فیکٹریوں سے وہ خرید رہے ہیں، کیونکہ وہ حاجی صاحب ہوتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے کچھ جو روایتی جملے ہوتے ہیں، ایک تو ان اخوانیوں کو اب ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے۔ کم سے کم 40 لاکھ اخوانی جائیں گے، تو 40 لاکھ اگر 5 کلو گھی ہر ایک بندہ استعمال کرتا ہے مہینے کا، تو آپ حساب لگا لیں کہ کتنا ٹن گھی ہمارا بچ جائے گا، جو ہم سبسڈائز کر کے لے لیں گے، مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے وہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ ختم ہونی چاہیے۔ ہمارے قوم کے، ہمارے خزانے پہ یہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ پہلے ہی ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ملک کے اندر مہنگائی زیادہ ہے اور خرچے ہم کم کریں، تو یہ جو سرخی پاؤڈر ہے اس کو فارغ کر دیا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ ایک وہ بھگوڑا لندن گیا تھا، وہ میری التماس ہے کہ شہباز شریف جن ڈاکٹروں سے علاج کرا رہے ہیں، جو ان کو آرام کا مشورہ دے کے ٹھیک کر دیں گے 15 دن بعد، اس کو بلا کے ان سے اس کا علاج کیا جائے، اس بھگوڑے کو واپس لندن بلا دیا جائے۔ اور سب سے آخر کے اندر
آج ایک ریمارکس دیے ہیں جج صاحب نے کسی پیشی کے اوپر، چیف جسٹس آف پاکستان نے پولیس کو، کہ آپ صحیح طور پر کام نہیں کر رہے، آپ پر عوام کا اعتماد نہیں ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے یہ ریمارکس آج پولیس کے بارے میں دیے ہیں۔ تو جج صاحب سے میں بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا اعتماد عوام پہ بنا لیں، عدالتوں میں انصاف دیں اور سستا انصاف دیں، اپنے وکلاء کو لگامیں ڈالیں، اپنے کرپٹ ججز کی کرپشن کو دیکھیں، جو آپ کے ججز نے پیسے لے کے دوسروں کے پاکستان کو مقروض کیا اور لوگوں کے خلاف فیصلے دیے ہیں، دودھیا پیپر مل بند کرایا ہے۔ اس جج کو ذرا دیکھیں، اس کی بیوی کے آنسو مت دیکھیں، اس جج کی کرپشن کو دیکھیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔